यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है, तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी ज़हनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहां हैं, हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें। जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो। जो गेम आपके बिहार में खेला गया है, वही गेम मेरे भाइयों अब यूपी में खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करीब है, किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए। हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किस में है और बड़ा नुकसान किस में है। हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही है, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो और एक तरफ ये हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां यह देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब मां या बच्चे में से आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे। नुकसान दोनों सूरतों में है, तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। और वहां फैसला आपका यह होना चाहिए कि मां यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की मां को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं,
ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن میں نے باقی باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ دین اسلام کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ کون سوچے گا یہ؟ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے کیا تھی اسلام کی خصوصیت۔ آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کو دنیا دنگ رہ گئی ہے، اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں۔ کسی بھی مندر میں گھس جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ان کی پرابلم تو یہی ہے، ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے، دوست بھی آتا ہے، لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے۔ ایک بیروتی دوسرے بیروتی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے، بھگا نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، تو بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں، تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بعد میں آنا۔ وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں، سمانتا دیکھتے ہیں، برابری دیکھتے ہیں، دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے، لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے، ہماری اجتماعیت سے، ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہیں، لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارہ کیوں ہو جاتا ہے۔ جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو، اجتماعیت سکھلائی ہو، زکوٰۃ ہو تو اجتماعیت کی، غریبوں کا خیال رکھو، نماز ہو تو اجتماعیت کی، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی، پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے۔ عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، غنی بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ٹھگنا بھی ہے، اونچا قد بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے۔ عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں، بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں۔ جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا، پاٹھ پڑھایا تھا، الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے، ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارہ کیسے ہو جاتا ہے، پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے۔ سوچو، انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا، اپنی مانسکتا بتلا دی، تمہاری مانسکتا کیا ہے؟ غور کرو اور سوچو۔ ہم تو مولوی ہیں، ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہاں سے سیکھو اور دیکھو۔ مولوی جرجیس بازار میں گیا، آپ نے دیکھا یہ تو میرا بیرودی ہے، آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا، آپ آیا، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔
آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا، میرے سامنے سے تم گزرے، میں پاورفل ہوں، میں نے تمہیں بھگایا، تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ تصور کیجئے یہاں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے، کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے۔ اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے، نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا۔ اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو، نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے، اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا۔ پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں، اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آئیے، آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہتے ہیں کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے، یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں لڑنا، اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا، اپنے بازاروں میں لڑ لینا، لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا۔ کأنہم بنیان مرصوص، ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے۔ یہاں آپ
اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی. ہاں اگر تمہارا ورودھی تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی.